أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. आज इंशाल्लाह हम सूरह अंबिया पढ़ेंगे. सूरह अंबिया पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका हम मौजू बता दें या उसकी शान नज़ूल बता दें, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली दौर की जो है नबी वसल्लम के जो अर्ली जो प्रीचिंग टाइम है उसका उस पर ये सूरह अंबिया जो नाजिल हुई थी. और इस सूरत में वो कशमकश ज़हर बहस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदारान कुरैश के दरमियान बरपा थी. वो लोग आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावा रिसालत और आपकी दावत तौहीद और अक़ीदा आखिरत पर जो शकूक और एतराज़ात पेश करते थे उनका जवाब दिया गया है. और उन जो चालें चल रहे थे उन हरकतों की बुरी नताइज से आगाह किया गया है, और वो जिस गफलत बेपरवाही से आपकी दावत का इस्तकबाल कर रहे थे उस पर मुतनब्बा किया गया है. और आखिर में इनको यह एहसास लाया गया है कि जिस शख्स को तुम अपने लिए जहमत और मुसीबत समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए रहमत है. फिर इसमें जो उमूर ज़ेर बहस आए वो ये हैं कि कुफ़ार मक्का की गलत फहमी के बशर कभी रसूल नहीं हो सकता, और इस बिना पर इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मानने से इनकार करना, उनका आप पर और कुरान पर मुख्तलिफ और मुतज़ाद किस्म के एतराज़ात करना, उनका ये तसव्वुर कि ज़िंदगी बस एक खेल है जैसे चंद रोज़ खेल कर यूं ही ख़त्म हो जाना है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना, किसी हिसाब किताब और जज़ा और सज़ा से सबका पेश नहीं आना. शिर्क पर इनका इसरार और तौहीद के खिलाफ इनकी जाहिलाना तअस्सुब जो उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान नज़ा था, और इनकी यह गलतफहमी कि नबी को बार बार झुटलाने के बावजूद जब इन पर कोई अजाब नहीं आता तो ज़रूर नबी झूठा है, और अजाब इलाही की वो वईदें जो अल्लाह की तरफ से हमें सुनाता है महज खाली खुदी धमकियाँ हैं. इसके बाद अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरतों के अहम वाक़यात से चंद नज़ीरें पेश की गई हैं जिनसे ये समझाना मकसूद है कि तमाम वो पैगम्बर जो इंसानी तारीख के दौरान में अल्लाह की तरफ से आए थे इंसान थे, और नबूवत के इम्तियाजी वस्फ़ को छोड़कर दूसरी सफ़ात में वो वैसे ही इंसान होते हैं जिससे दुनिया के आम इंसान हुआ करते हैं. इसको अब हम पढ़ते हैं. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ये मक्की सूरह है, सूरह अंबिया. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून. करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त, और वो है कि गफलत में मुंह मोड़े उनके पास जो ताज़ा नसीहत भी उनके रब की तरफ से आती है उसको बतकल्लुफ़ सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं. दिल उनकी दूसरी फिक्रों में मुनहमिक है. यानी यहाँ इक़्तरबा लिन्नास का बताने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मैं बताती हूँ कि उन्होंने फरमाया कि बुइस्तु अना साता कहातैन, मैं ऐसे वक्त पर मबूस किया गया हूँ कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह है. यानी मैं आ गया हूँ और क़यामत बस मेरे बाद क़यामत ही है, कुछ और नहीं है. ठीक है ना. ये कब आएगी किस वक्त आएगी इसको पता नहीं है, लेकिन आखिरी नबी होने का मकसद यही है कि अब नबी के बाद जो है कोई और किताब नहीं आनी, कोई और नबी नहीं आना, बस उसके बाद जो है क़यामत ने आना है. तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के नज़दीक क़यामत तो बिल्कुल करीब ही है. अल्लाह के टाइमिंग्स और हमारे टाइमिंग्स का फ़र्क है, इसीलिए अल्लाह ताला ने लोगों को डराया इस चीज़ से, और और बार-बार डराया है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये है कि गफ़लत में मुँह मोड़े हुए हैं. उसके बावजूद जो वो सुनने की कोशिश नहीं करते, जो कुछ उनको बताया जाता है, डराया जाता है, उसको खातिर में नहीं लाते. उनके पास जो ताज़ा नसीहत भी उनके रब की तरफ से आती है उसको बतकल्लुफ़ सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं. ठीक है ना. बतकल्लुफ़ सुनना कि बस सरसरी से सुना, जैसे सुनना एक ज़हमत कर ली सुनने की, और उसके बाद जो है वो दोबारा जो है अपने कामों में जो है मुन जाते हैं, और दिल उनकी दूसरी फ़िक्रों में मुनहमिक है. यानी उनकी अपनी ज़िंदगी की जो तमाम मशगूलियात हैं, बुतों की पूजा करना और दूसरी औहाम और जो रसूम थी उनकी, उनके अंदर जो थे वो बिज़ी थे. और ज़ालिम आपस में सरगोशियाँ करते हैं कि ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है, फिर क्या तुम आँखों देखते जादू के फंदे में फँस जाओगे. ठीक है. अब यहाँ पर यही एक बात थी, जब उनको कोई बात नहीं मिलती थी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही बात जिस्म कर देते थे कि अल्लाह ताला ने एक बशर ही को क्यों जो है नबी बनाकर भेज दिया. ठीक है ना. वो तो खाता-पीता है, बाज़ारों में चलता-फिरता है, तो और फिर ना सिर्फ़ ये कि इंसान बनाकर भेजा है, और तो वो जो है जब कुरान आया वो यही कहता था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आए हैं.
اور پھر لیکن وہ مانتے یہ تھے کہ ان کی شخصیت میں ایسا سحر ہے، ایسا جادو ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ اس کا وہ بدل جاتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات جو تھی وہ انہوں نے لوگوں کے اندر پھیلا دی تھی کہ لوگ جو ہے نہیں مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بارے میں جو ہے ایک جو ہے ابو ولید کا ایک مودودی صاحب نے جو بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر کہ یہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی دیکھ کر اکابر قریش سخت پریشان ہو رہے تھے۔ ابو الولید کو بھیجا تو ابو الولید نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، کہنے کے بھتیجے ہمارے یہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو، تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت پہ تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا۔ بھتیجے اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مان لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی اس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ نے فرمایا ابو الولید جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے یا اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب سنو۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یعنی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، اور اتبا پیچھے زمین پر ہاتھ ٹیک کے غور سے سنتا رہا۔ 38ویں آیت پر پہنچ کے آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر اتبا سے فرمایا ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، آپ جانے اور آپ کا کام۔ یعنی ہم نے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ قرآن پڑھ کے سنایا چاہتے تھے، اور قرآن میں اتنی اٹریکشن تھی، ظاہر ہے وہ عرب کی زبان تھی، اور وہ جب اس کو سنتے تھے وہ ان کے دل میں جو ہے وہ اتر جایا کرتا تھا۔ لیکن بات ساری وہی ہے کہ جب انسان کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کے پاس سے جو ہے کھینچ لیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو ساری یہ سب جو تھے وہ شیطان کے اس پہ اتنے زیادہ وہ تھے کہ وہ آخر تک ایمان نہیں لایا یہ۔ اتبا یہاں سے اٹھ کر سردار نے قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دور سے ہی اس کو آتے دیکھ کر کہا خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا کہو ابو الولید کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، واللہ یہ شعر نہیں ہے، نہ سحر ہے نہ کہانت۔ اے معاشر قریش میری بات مانو اور اس شخص کے اس کو حال پر چھوڑ دو، اس کی باتیں جو میں نے سنی ہے رنگ لا کر رہیں گی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا۔ اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، اور اس کی عزت جو ہے وہ تمہاری عزت ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی تم اگر منہ پھیرتے ہو تمہیں پھر اسی طرح کا کڑکڑا آئے گا تمہارے پر جیسے اس سے پہلے عاد و ثمود پہ آ چکا ہے۔ تو اتبا نے بے اختیار آگے بڑھ کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا کہ خدا کے لیے اپنے قوم پر رحم کرو۔ یعنی اس قرآن کی بتائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اور قرآن کی باتوں میں کتنا زیادہ سحر تھا ان کے لحاظ سے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے تھے نا، تو ایک اس کے بارے میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ یہ اچھے واقعات ہیں۔ تو دوسرا واقعہ ابن اسحاق نے یہ بیان کیا کہ ایک دفعہ قبیلہ اراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا، ابو جہل نے اس کی اونٹ خرید لیے، جب اس سے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ اراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا۔ قریش کے سرداروں نے جو ہے ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آیا تو آپ جو ہے اس کو لے کے ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ اور جب وہ ابو جہل کے گھر گئے تو ابو جہل نے جب دروازہ کھولا تو وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اتنا روب تھا کہ وہ جو کچھ بھی نہیں کہہ سکا، اور گھر اندر گیا ہے اور لا کے اس نے جو ہے پیسے لا کے جو ہے وہ اس اراشی کے جو ہے ہاتھ میں رکھ دے۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا، اور کہنے لگا واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو محمد کو دیکھتے اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب محمد نے اسے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حکم بن حشام یعنی ابو جہل کے جسم میں جان نہیں ہے۔ یہ تھا شخصیت اور سیرت و کردار کا اثر، اور وہ تھا کلام کا اثر جس کو وہ لوگ جادو قرار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔
اب ہم نے پیچھے جب ہم نے اس کی شان نزول پڑھا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یہ باتیں کہہ کر جو ہے وہ ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پھر لوگوں تک انہوں نے اتنا زیادہ یہ پھیلا دی تھی بات کہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے تک جو ہے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں ڈال لیتے تھے یا روئی جو ہے وہ ڈال لیا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک دلچسپ مثال جو ہے طفیل بن عمر دوسی کا قصہ ہے۔ یہ ایک شاعر تھا، کسی کام سے مکہ گیا، وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے گھیر کر مجھے گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب میرے کان بھرے، یہاں تک کہ میں آپ سے سخت بدگمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر رہوں گا۔ دوسرے روز میں نے حرم میں حاضری دی تو آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں چند جملے جو پڑھے تو میں نے محسوس کیا تو بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں شاعر ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں، کوئی بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ گیا آپ کے پاس اور آپ سے پھر قرآن سنا اور اس کو اتنا پسند آیا کہ وہ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک مجلس میں نضر بن حارث سے تقریر کی کہ تم لوگ محمد کا مقابلہ جس طرح کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا۔ وہ جب تمہارے درمیان نو عمر جوان تھا تو تمہارا سب سے زیادہ خوش اتوار آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امین سمجھا جاتا تھا۔ اب کہ اس کے بعد سفید ہونے کو آ گئے ہیں، تم کہتے شاعر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، بخدا وہ ساحر نہیں ہے۔ ہم نے ساحروں کو دیکھا ہے، ان کی جھاڑ پھونک سے واقف ہے۔ بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کی تکبندیاں سنی ہیں اور جیسی گول بول باتیں وہ کرتے ہیں ان کا ہمیں علم ہے۔ بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے، شعر کی تمام اصناف سے واقف ہے، اس کا کلام ان میں سے کسی بھی صنف میں نہیں آتا۔ بخدا وہ مجنون بھی نہیں ہے، مجنون کی جو حالت ہوتی ہے اور جیسی بے تکی وہ ہانکتا ہے اس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہے۔ اے سردان قریش، کچھ اور بات سوچو جس چیز کا مقابلہ تمہیں درپیش ہے۔ تو پھر وہ عجم سے جا کے نا وہ رستم و اسفندیار کی جو تھے وہ کہانیاں لے کے آئے گا، سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے۔ وہ لحف چیزیں تھیں، گانے بجانے کی، موسیقی کی اور اس طرح کی شعر و شاعری تھی، تو لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہے اس کلام سے جو ہے وہ ہٹ جائیں۔ تو ان کو جب یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے مقابلہ کیا جائے تو انہوں نے وہاں سے یہ چیزیں منگوائی تاکہ وہاں سے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی بنگھڑت ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی۔ اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ظاہر یہودیوں سے تو ان کی بہت دوستی تھی، ہر کام کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا بھی کتنے سوالات جو ہیں وہ یہودیوں سے ہی پوچھ کے آتے تھے، بنی اسرائیل سے ہی پوچھ کے آتے تھے۔ تو ان کو تو پتا تھا کہ ظاہر وہ کتاب والے تھے، ان کو کتاب دی جا چکی تھی اور انہیں پتا تھا کہ ہمارے نبی تھے وہ انسان تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو، نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہمارا مذہب، ہمارا رہن سہن، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لحاظ سے ہی پیش کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تو کس کے لیے دیے ہیں؟ تمام چیزیں جو ہے انسانی کا اس میں ذکر ہے اور انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے احکامات اتارے ہیں۔ اور وہ چاہتے تھے کہ اس میں کوئی دیو مالائی کہانیاں ہوں، کوئی فیری ٹیل ہو تو وہ جو ہے اس بات سے خوش ہوتے، لیکن ایسی باتیں جو حق اور سچ پہ مبنی تھی ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی ہی ظالم بستیاں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، جیسے ان کو محسوس ہوا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہیں رہا۔ یعنی وہ عذاب اس وقت تک ان پر رہا جب تک کہ وہ سارے کے سارے مر نہیں گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے کر لیتے، اگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو جو حق کے لحاظ سے قائم کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو، جو ایک زندہ مخلوق ہے، چلتی پھرتی کھاتی پیتی مخلوق ہے، تو کسی مقصد کے لیے، کسی ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو لوگوں سے لڑواتے ہیں اور مزے انجوائے کرتے ہیں
کہ उनकी खाल उचवा देना, उनको मरवा देना, उनको ज़ंदान में डलवा देना, उनको जेलों में डलवा देना। उनका जो बादशाहों का काम क्या होता है? वो लोगों को तंग करके बहुत कम बादशाह होते हैं जो बहुत आदिल और खुदातरस होते हैं। ज़्यादातर बादशाहों की हमने यही पढ़ी है कि वो जो ज़ुल्म करने वाले होते हैं और लोगों के ऊपर मतलब ज़ुल्म इस लिहाज से कि उनको मारते हैं तो खुश होते हैं देख-देख के। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ने जो बनाया हमने इस मकसद के लिए नहीं बनाया कि लोग जो आपस में लड़-लड़ के ही मर जाएँ। ठीक है ना? एक-दूसरे की जो है खून के प्यासे हो जाएँ, बल्कि दुनिया को बनाने का एक मकसद है और इसीलिए हमने पैगंबर भेजे और इसीलिए हमने किताबें भेजी कि वो मकसद जो था कि वो जो अच्छे लोग हैं, वो इस ज़मीन को जो है वो जो है उससे भरें, उसकी इस्लाह करें और जो खराब लोग हैं उस ज़मीन को अल्लाह ताला ने साफ करते रहे ना। हम ये देखा है कि जितने भी अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे उसका मकसद क्या था कि वो उस ज़मीन से उनको पाक करना था जो ज़मीन पे जो थे खराबियाँ आ जाती थी, ताकि अल्लाह मियाँ छाँट दे उन लोगों को और जो अच्छे लोग हैं उनको फिर बाकी रखे। तो हर दफ़ा अल्लाह ताला ज़मीन की इस्लाह करता था, फिर दूसरे नबियों को भेजता था। तो मकसद कहने का ये है कि हर दफ़ा हमने देखा कि अल्लाह ताला ने बातिल का सर नीचा किया और हक जो है वो सामने आ गया। उसका सर तोड़ देती है, वो देखते-देखते मिट जाता है, तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों को जो तुम बनाते हो। ज़मीन और आसमानों में जो मखलूक भी है वो अल्लाह की है और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो ना अपने आप को बड़ा समझ के उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और ना मलूल होते हैं, शब और रोज़ उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ फरिश्तों का बार-बार इसलिए ज़िक्र करेगा कि ये फरिश्तों को जो है वो उन्होंने अपनी देवियाँ बनाया हुआ था और अल्लाह ताला की बेटियाँ उनको कहा करते थे। लेकिन अल्लाह ताला जो है उनको कह रहे हैं कि वो अल्लाह की मखलूक है और उसी तरह अल्लाह ताला की इबादत करती हैं जिससे दूसरी मखलूकात इबादत करती हैं। अल्लाह ताला ने टोटली इनको अपनी वर्शिप के लिए पैदा किया है और अपने काम के लिए पैदा किया है। क्यों अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है? कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हमसे बात नहीं कर सकता ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। अल्लाह ताला ने अपने आप को गैब के पर्दे में रखा है। तो एक अल्लाह ताला ने मीडियम के लिए, वसीले के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया ताकि वो हमारे और अल्लाह के दरमियान जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। जो बाज और इसके अलावा जो भी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने उनको दी, हालाँकि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ने इंसानों को भी बनाया है, अल्लाह ने जिन्नों को भी बनाया। अब जिन क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? मखलूक़ात भी अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है। तो अल्लाह ताला का बनाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी ये दुनिया की रौनक है ये तमाम चीज़ें। दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको एक ज़िंदगी की रौनक बनाया और जब वक़्त आएगा तो अल्लाह ताला उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो जो फ़रिश्ते इसके पास है वो ना अपने आप को बड़ा समझ के उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और ना मलूल होते हैं, थकते नहीं हैं। शब रोज़ उसकी तस्बीह करते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्ज़ी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर खड़ा करते हों? क्या हुआ था कि जैसे नमरूद ने से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकालबा हुआ, तो उसने क्या कहा था कि वो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो ज़िंदा करता है, मारता है। रब का पूछा तो उसने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मारता हूँ। तो उसने क्या किया 2 कैदी को बुलाया, एक को मार दिया और एक को ज़िंदा रहने दिया। तो ये बात तो पूरी नहीं हुई बल्कि वो तो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उससे कहते इसको ज़िंदा करके दिखाओ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पे बहस नहीं की बल्कि उन्होंने इससे बड़ी उससे सवाल कर लिया कि अल्लाह ताला तो सूरज को मशरिक से निकाल दे तो मगरिब से निकाल दे। तो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तिदलाल इतना ज़्यादा था कि उसको लाजवाब कर दिया। और दूसरी बात ये कि या हम ये देखते हैं कि पूरी इतनी ज़्यादा जो है वो तरक्की हो गई है और इतनी ज़्यादा हम ये क्लोनिंग वगैरह का भी हमने पढ़ा कि क्लोनिंग वगैरह होने लगी है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तक जो है ये एक सेल नहीं बना सके। एक सेल के अंदर बना भी लिया लेकिन उसमें जान नहीं डाल सके। तो बेसिकली जान डालने वाली चीज़ जो है ना वो खालिक जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। कि सेल भी उन्होंने बना लिया, उसकी हर चीज़ जो थी वो पूरी कर दी, लेकिन उसमें जो असल चीज़ थी जान डालना वो उसमें नहीं कर सके। तो जो आज इतने बड़े-बड़े दावे करते हैं, वो इस उस जगह पहुँचे ही नहीं कि वो एक छोटे से सेल को भी जो है वो पैदा करके दिखा सकें। तो अगर आसमान और ज़मीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते, तो ज़मीन और आसमान दोनों का निज़ाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से ये लोग बना रहे हैं। अब अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं और सब जवाबदेह हैं। यानी अल्लाह ताला दुनिया में जो भी मामलात कर रहे हैं, कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता अल्लाह ने ये क्यों किया? हमने पढ़ा ना मूसा इस्लाम का खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कि वो जो काम कर रहे थे, वो काम थे जो इंसान की उससे बालातर हैं। इंसान की सोच से बालातर है, इंसान की मतलब सोच नहीं सकता कि अल्लाह के किस काम में हिकमत है और अल्लाह ताला ये काम दुनिया में क्यों कर रहा है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला किसी की मौत हो गई, जल्दी मौत हो गई, देर में मौत हो गई या किसी का कारोबार खत्म हो गया, तो हम कहते हैं ना ये होना नहीं चाहिए था, ये हादसा एक्सीडेंट हो गया, हम कहते हैं लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की हिकमत है, वो होने देता है चीज़ों को। अच्छा भी होने देता है और बुरा भी होने देता है। तो अल्लाह ताला अपने कामों में किसी के आगे जो है वो जवाबदेह नहीं। हाँ, हम अगर कुछ गलत करेंगे क्यों? ये फ़र्क क्यों है?
یہ فرق اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم اس قابل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک آقا ہوتا ہے، اس کا ایک غلام ہوتا ہے، تو وہ غلام کبھی بھی اپنے آقا سے دو بدو بات نہیں کرے گا، اسے ہمیشہ دھڑکا ہی لگا رہے گا کہ میں کچھ غلط نہ بول دوں، یہ مجھے جو ہے میری پٹائی کر دے گا یا میرے ساتھ برا معاملہ کرے گا۔ تو اسی طرح انسان جو ہے مالک کا غلام ہے، تو اسے غلام ہی کی طرح رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر معاملے کے اندر۔ اور چاہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھے تو غلاموں کی طرح انسان کھڑا ہو، بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ وہ کس آقا کے سامنے، کس عظمت والے رب کے سامنے جو انسان کھڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے محمد، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم لوگ میری بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی۔ اب یہاں پہ فرشتوں کی وہی بات آ رہی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ یعنی انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو فرشتے جا کے وہ کام کرتے ہیں، اس سے پہلے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے دیکھا کہ جب جو شعلہ گرتا ہے زمین پہ، ہم نے دیکھا تھا شعاب ثاقب گرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں حکم نافذ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز جو ہے فرشتوں کو دیتا ہے، پھر فرشتے 7 یعنی عرش کے فرشتے جو ہیں پھر وہ 7ویں آسمان سے پھر زمین کے آسمان تک ٹریول کرتے ہیں، ایک آسمان سے دوسری تو یہ جن جو ہوتے ہیں، خراب جن جو ہوتے ہیں، وہ سنگن لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا پیغام، کس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کیا ڈیسیجن دے دے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لگا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، کہ وہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے وہ منہ میں سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب ان کو حکم دیتا ہے اور کب پھونک دیں اس میں سور۔ تو وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کی جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کوئی کہتے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے یہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے اسے جدا کیا؟ یعنی دیکھیں یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کو اس وقت بتا رہے ہیں کہ زمین جو تھی وہ زمین اور آسمان، اور ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ دھواں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پھر حکم دیا، اور پھر وہ آسمان کی صورت میں جو وہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جو اسپیس پیدا کر دی، جو مطلب جو ایک اس کی انٹرپریٹیشنز بہت ہو سکتی ہیں ظاہر، لیکن جو انٹرپریٹیشنز اسکالرز نے کی ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بگ بینگ تھیوری کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اسپیس ڈال دی زمین اور آسمان کے درمیان، تاکہ جو ہے زمین اور آسمان جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں، اور پھر ظاہر ہے پھر اس میں، اور پھر دوسری اس کے دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ زمین بھی سیل تھی اور آسمان بھی سیل تھا، یعنی زمین میں سے کچھ بھی نہیں اگتا تھا نہ نکلتا تھا، بالکل بند تھی، بنجر تھی، آپ یہ کہہ لیں کہ نہ انسان تھے نہ کچھ بھی نہیں تھے، تو وہ ایک بند چیز تھی، اور اس طرح آسمان بھی ایک بند چیز تھی، مطلب ایکٹیو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکٹیویٹ کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکٹیویٹ کیا کن فیکون کہہ کے، اور پھر اس کی ایکٹیویشن میں کتنا ٹائم لگا، 6 ادوار لگے، اللہ تعالیٰ نا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنا دیا۔ تو یہ 6 ادوار کتنے سالوں میں، کروڑوں لاکھوں سالوں میں جو ہے وہ اس کا جو وقت ہے، ہمیں ڈیوریشن ہمیں نہیں پتا۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جب اللہ نے زمین آسمان بنائے تھے تو اللہ نے حکم دیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کہ وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو، ہر کریچر کو جو ہے وہ واٹر سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پانی جو ہے وہ زندگی کی جو ہے سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں پانی کے بغیر کوئی چیز بھی، اور ایک ایون کہ ایک سیل کے اندر بھی جو ہے نا زیادہ پانی ہوتا ہے، تو انسان کا جسم میں بھی زیادہ پانی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اور جو جس چیز سے پیدا کیا، نطفہ جو ہوتا ہے، جو اسپن جو ڈراپ ہوتا ہے، وہ بھی پانی ہی ہے بیسیکلی، اگر دیکھیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے،
اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان بھی اور ویسے بھی کشادہ راستوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے راستہ بنا دیا۔ کچھ سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، اس پہ روڈ اور پیسج رکھ دیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے ہم راستہ پاتے ہیں۔ شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ یعنی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت بنا دیا، ایک اسپیس ہے نا، آسمان بیسیکلی اسپیس ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے ہمارے لیے جو محفوظ چھت بنایا، تو اس کا ایک یہ کہ یہ اسکائی جو ہے وہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے ٹیمپریچر سے، اوزون جو لیئر ہے اس سے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے جو وہ جو میٹرائٹس جو یونیورس کے اندر گرتے رہتے ہیں یا یو وی ریز جو ہمارے پر آتی ہیں، ان سب سے اوزون لیئر جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اس سے ہمیں پروٹیکشن یہ آسمان دیتا ہے۔ بیسیکلی یہ خلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسپیس ہے۔ اگر جاتے چلے جائیں آسمان کے اوپر تو آسمان آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں جو سیو کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہماری چھتیں، تو یہ ہمیں ہر خراب چیز سے یا کسی خطرناک چیز سے ہمیں ہمارا گھر کی چھتیں ہمیں جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسکائی کو پروٹیکٹ کر دیا ہے کہ وہ ارتھ پہ گر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا اس لحاظ سے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے، اور اس لحاظ سے بھی کہ آسمان ہمارے اوپر نہ گر پڑے۔ آسمان ہمارے اوپر کس لحاظ سے نہ گر پڑے، یعنی اس آسمان کے اندر ہی اصل میں دیکھیں تو ہر چیز ہے، بادل بھی اسی میں ہے، سورج بھی اس میں، چاند بھی، ستارے بھی، میٹرائٹس بھی، سیلیسٹیل باڈیز بھی، تو تمام چیزیں جو ہے اگر ان کی ذرا سے بھی ایک مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس میں سے کوئی چیز بھی، دیکھیں اتنے زیادہ جو خلا کے اندر میٹرائٹس گرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچاتا ہے ہمیں کہ وہ بے تحاشا گرتے ہیں اسپیس کے اندر، لیکن وہ زمین تک نہیں پہنچتے۔ اور اکا دکا جو ہے وہ واقعات آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہ گرے ہیں کہ جہاں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ وہ کا مطلب اگر کوئی ایک میٹرائٹ بھی گر جائے تو وہ زمین کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جو ہے زمین کو جو ہے وہ ان تمام جو آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر تیسری جو اس کے معنی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں آسمان کے اندر کوئی کریک نظر نہیں آتا، کوئی رفٹ نظر نہیں آتی، کوئی ایمٹی اسپیس نظر نہیں آتی۔ اگر ہمیں آسمان کے اندر کوئی خلا نظر آ رہا ہوتا، کوئی ہول نظر آ رہا ہوتا، تو ہمیں کتنا ڈر اور خوف محسوس ہوتا کہ اب اس میں سے کوئی چیز گری، اب اس میں سے کوئی چیز گری۔ بالکل اسی طرح گھر کی چھتوں میں اگر کوئی چھت میں دیوار میں کوئی سوراخ ہو جائے تو خوف آئے گا نا کہ دیوار اب کبھی ٹوٹ کے گر جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اسموتھ اس کو رکھا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈر نہیں لگتا، ہمیں جو ہے بلکہ ایک پروٹیکشن کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسکائز کو پروٹیکٹ کیا ہے شیطان سے۔ تو شیاطین سے جو ہے وہ ٹوٹلی پروٹیکٹ ہے، وہ اس میں جو ہے وہ گھات نہیں لگا سکتے۔ مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ ہیون کے بارے میں بتاتا ہے نا کہ بار بار نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر جو ہے آسمان پہ نظر ڈالو اور بار بار نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ جو ہے وہ تمہیں تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ سورہ ملک پڑھتے ہیں نا، تو کتنا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تعریف کی ہے اس کے اوپر جو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نشانیاں اس لیے بناتے ہیں کہ ان میں ہم غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات بنائے، دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اسی سے دن رات بن رہے ہیں، یہ اپنے فلک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آربٹس بنا دیے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک اپنی جگہ پر ہے یا پھر ایک چاند ہے، جو مختلف سیاروں کے مختلف چاند ہیں۔ زمین کا ایک چاند ہے اور مختلف جو 9 سیارے یا 8 سیارے ہیں ان کے اپنے اپنے چاند ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صرف ایک سورج نہیں ہے، بلکہ بالکل جو ستارے نظر آ رہے ہیں ان تمام جو ہے کہکشائیں ہیں، ان کے اندر کئی کئی جو ہے سولر سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے مدار میں ایک کشش کے تحت جو موو کر رہے ہیں، اور اگر یہ کشش ختم ہو جائے تو سب ظاہر سی بات تباہ وہ ہو جائے گا، قیامت کے دن تباہی آئے گی۔ تو لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میگنیٹک وے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ سورہ جنگ احد ہوئی تھی
تو اس میں جو ہے سارے کے سارے دل شکستہ ہو گئے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رومر پہنچ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ شہید کر دیے گئے. تو ساروں کے جو بالکل کمزور ایمان تھے وہ کہتے تھے چلو ابو سفیان کے پاس چلو، اس سے پناہ لے لو، یہ کر لو، کیسے کیسے انہوں نے باتیں کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو بھی مرنا ہے، اور جو ان کے بعد ہے دو تشریح ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. اہل ایمان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے اور کفار و مشرکین کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے کرتے تھے، کس طرح ان کو ختم کر دیں، کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو دوسروں کے قتل کے پروگرام بناتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے قتل کرنا چاہ رہا ہو، کیا وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ کل میری بھی موت آ جائے گی؟ مرنا تو سب نے. تو یہ انسان اگر یہ سوچ لے کہ کسی کے ساتھ برا کرتے ہوئے کہ مجھے بھی موت آنی ہے، تو وہ ان چیزوں سے رک جائے. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح کے پلان کر رہے تھے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے، یعنی موت کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہر شخص کو چکھنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، جب ان کا انتقال ہوا، جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تھے کہ جو ہے موت جو ہے وہ سکرات ہے، یعنی موت جو ہے وہ اس کا جو پین جو ہے نا وہ سکرات کی حالت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ پین میں تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مجھے جو بخار ہوتا ہے نا، وہ تم لوگ میں سے کئی زیادہ آدمیوں کی، مجھے 7 آدمی 8 آدمیوں کے برابر جو ہے مجھے بخار ہوتا ہے. یعنی تکلیف کی کیفیت بھی اسی لحاظ سے زیادہ تھی، اور سویٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. اور آپ کے اوپر جب بالکل اینڈ ٹائم تھا تو آپ کے اوپر جو ہے مشکیزیں لا لا کے ڈالے گئے، آپ کے جو ہے آپ کا بخار اتارنے کے لیے، جب آپ سکرات میں تھے. تو یہ بظاہر انسان کو نہیں بھی نظر آتا، انسان کی موت نکل جاتی ہے، لیکن موت نکلنے کا معاملہ، سکرات کا معاملہ جو ہے وہ چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے وہ بد ہو، دونوں کے لیے جو ہے وہ مشکل ایک وقت ہوتا ہے. یعنی موت کا مزہ یہی ہے، ٹیسٹ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے پروردگار. اور ہم اچھے اور برے حالات پہ ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جو اچھے حالات آتے ہیں اور برے حالات آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہماری آزمائش کے لیے کرتا ہے کہ ہم جو ہے ان دونوں حالات میں ہم ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. بعض دفعہ جو انسان اچھے حالات میں بہت عرصے تک اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے اوپر بڑا فضل کیا ہوا، یہ اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، اور میں پھر اب جتنی نافرمانیاں کر لوں، جتنی کوتاہیاں کر لوں، میرے پہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. بالکل اسی طرح باغ والے کی طرح کہ اسے اللہ کا انکار ہی کر دیا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے باغ سے نواز دیا، بہترین باغ سے. تو یہی انسان کا حال ہے کہ جب اس کو بہت عرصے تک جو ہے وہ نعمتیں ملتی رہتی ہیں، اور جب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا، تو پھر یہ دماغ میں سے خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کا میرے پاس خاص کرم ہے، میں کچھ بھی کروں وہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اچھائی بھی اور جو کچھ تو تکلیف اور مشکلات تمہارے پہ آ رہی ہیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری آزمائش کر رہے ہیں. اور آخر کار اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بتا دیں گے کہ تم نے کیا کیا. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے. ان کا اپنا حال یہ کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جلد باز مخلوق بنایا ہے. بائی نیچر جو ہے ہیومن جو ہے ویری ہیسٹی. آپ دیکھیں کہ ہر کام میں ایک جلد بازی انسان کو ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے جلد بازی؟ کہ وہ جو ہے اپنے ڈیزائر، انسان کی جو خواہش نفس ہے نا، وہ انسان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں رکھتی ہے کہ بس جلدی سے میرا یہ کام ہو جائے، جلدی سے میرے یہ کام نکل آئے. اور صبر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہم دیکھیں بھی یہاں تو پھر بھی تھوڑا تحمل ہوتا ہے، ہم اپنی کنٹریز وغیرہ میں دیکھیں تو لوگ جو ہے ٹریفک کے اندر دیکھیں گاڑیوں برداشت نہیں کہ وہ آگے والی گاڑی نکل جائے، گالیاں بکنا شروع کر دیں گے، لائنیں نہیں لگائیں گے، اتنے بے صبر ہیں کہ ایک کے اوپر ایک گھرے جائیں گے. تو انسان کہتا بس مجھے مل جائے. تو یہ بے صبرا پن ہے کہ انسان جو ہر چاہتا ہے کہ، اور اگر اطمینان سے کام کیا جائے تو بھی انسان کو بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے مل سکتا ہے، لیکن انسان کے چاہتا ہے کہ بس جلدی ہو جائے میرا کام، چاہے وہ دوسرے کو روند کے، دوسرے کو تکلیف پہنچا کے ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں کو بتا رہا ہے. اور یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کافر تھے وہ بار بار نشانیوں کا تقاضا کرتے تھے، بڑے خوش تھے کہ ہم نبی کو تو اتنا ایزا پہنچا رہے ہیں، صحابہ کرام کو اتنا ایزا پہنچا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی ہمارے پہ عذاب نہیں آ رہا، اور ہم تو عذاب مانگے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں آخر دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آنکھ سے بچا سکیں گے، نہ اپنے پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو اپنے سے دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحے بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ رہے ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو؟
مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں کہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں، وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ کہ ان لوگوں کو، ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وقت آیا وہ خوشحال ہو گئے، اللہ تعالیٰ دیتے چلا گیا تو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی جو زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹانے مقصد یہ ہے کہ اب ٹائم آف پروفیسی اسٹارٹ ہو گیا ہے، یعنی جب نبی آ جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے دعوت جو ہے جب دیتے ہیں، لوگ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خراب لوگوں کا۔ تو اب نبی آ گئے ہیں، بات پہنچ رہی ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ زمین جو ہے کفار کے لیے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 23 سال کا عرصہ زیادہ نہیں ہوتا، 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ فتح دی، اور کیسی اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ فتح دی کہ ان کے وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت بیان کی تھی، شروع کا ٹائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو پورا پورا جو ہے وہ کیا۔ پھر یہ کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پہ تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا نہ چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے۔ یعنی یہ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن انسان بھی اگر دیکھے اپنے آپ کو رکھ کے کہ ذرا سی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو انسان فوراً گھبرا اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے یہ میرے اوپر سے چلی جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا ہے نا کہ کیسی بیماری آ جائے، بخار آ جائے، کوئی بھی طبیعت خراب ہو جائے، کوئی بھی بینکرپٹ ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، تو انسان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جلد سے جلد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ انسان کا حال ہے کہ ذرا سی بھی، اور بالکل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ دنیا کی سزاؤں میں کچھ بھی سزا نہیں ہے، بڑی بڑی سزائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو دنیا کے اندر بھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کا آخرت کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہوا بھی ہم اس کی چلا دیں ہلکی سی، بالکل نہ ہونے کے برابر، تو یہ بلبلا اٹھیں گے، چلا اٹھیں گے۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائے کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی انسان تو اپنا حساب لگا ہی نہیں سکتا نا، جب قیامت کے دن اٹھ کر جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، تو ہم نے کل پڑھا کہ وہ صحیح سے اندازہ لگانے والے بھی یہی کہے گا کہ ایک دن رہا ہوں گا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہی اس وقت ہی سوچ لیتے ہیں کہ تم ایک دن رہے ہو، تو اس کو اسی طرح تم زندگی اس کی گزارتے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے۔ اور اس دن جو ہے الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن جو تھا وہ حق ہوگا، اصل میں وزن ہی اس دن حق ہے۔ تو اب یہ ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم اس وزن کو کس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جو کرتے ہیں ثابت، کیونکہ لوگوں نے اچھے اعمال بہت کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور صرف عمل ہی ہوں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ بے وزن ہو جائیں گے۔ لیکن وہ عمل جو ایمان کے ساتھ کیے ہوں گے، اصل میں وہی حق ہوں گے اور وہی وزن دیں گے۔ تو ان میں ہمارے ورڈ بھی، اس میں ہمارے ایکشن بھی، ہمارے نام اعمال بھی، ایون کہ پرسنس انسان بھی تو لے جائیں گے اس کے اندر۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اس میں تولی جائے گی، اور اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ کریں گے۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے۔ یہاں پر تورات کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جس طرح قرآن کی تعریف کرتے ہیں کہ فرقان یعنی رائٹ اور رانگ میں فرق کرنے والی، روشنی ہدایت دینے والی، ذکر نصیحت کرنے والی، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ یعنی اس سے فائدہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جو تین اس کے جو نام بیان کیے نا، فرقان، روشنی اور ذکر، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے پہلے ہم نے اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور پھر انبیاء علیہ السلام کا یہاں تک جو پورا ایک خطاب تھا، اس کے بعد جو ہے انبیاؤں کے قصوں سے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو جو ہے سمجھایا ہے۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی، ہم اس کو خوب جانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے ہم یہ جانتے ہیں اور شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہوش مندی بخشی تھی، سمجھداری جو تھی وہ بخشی تھی۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ یعنی وہ اکیلے اٹھے تھے، اور جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ ایک طرح سے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا صحیح بات کر رہے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔
اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے جو ہے میرا خیال ہے دل میں کہی، خدا کی قسم کھا کے کہ میں جو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ظاہر ان کو پتا ہوتا تو وہ پھر ان کو روکتے، ظاہر کرنے نہیں دیتے۔ تو پھر چاچا جو ہے اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کرنے سے بعد یہ کہ ظاہر پھر اس سے پوچھا جائے گا، اس بڑے کی طرف وہ اشارہ کر دیں گے اور پھر وہ بتائے گا۔ تو انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خدا، اور وہ ظاہر کسی چیز میں گئے ہوں گے، اور جب انہوں نے مندر کو خالی دیکھا ہوگا تو پھر انہوں نے یہ کام کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یعنی بڑا جو بت تھا وہ چھوڑ دیا گیا اور باقی جو دوسرے جو بت تھے ان کو جو ہے انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ، اور جگہ بھی آئے گا، انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی، یعنی جو توڑنے والا آلہ چیز ہوگی اس سے سیدھے ہاتھ سے ضرب لگائی اور بڑے کے ہاتھ پہ وہ چیز رکھ دی، کلہاڑا تھا جو بھی تھا۔ تو جو ہے پھر کہا کہ اس سے پوچھ لو، یعنی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے بلکہ انہوں نے ایک استدلال پیش کیا۔ جب کسی کے سامنے دلیل پیش کرنی ہوتی ہے تو وہ کیونکہ حدیثوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے، اور یہ حدیثیں جو آتھینٹک نہیں ہے، کہ حضرت ابراہیم نے 3 جگہ پہ جھوٹ بولا۔ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا، یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے، اور ایسی چیزوں پر جو روایتیں ضعیف ہیں ان پہ کان بھی نہیں دھرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کہ وہ یہ آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ تو یہی ہے، اور دوسرا جو ہے کہ میں بیمار ہوں، اور تیسرا وہ ہے کہ میں سارا جو ہے سارا علیہ السلام جو تھی وہ میری بہن ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اس پہ اس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ تو ہمیں کوئی بھی بات ہم کریں تو ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی پتہ ہونی چاہیے، اور یہ تمام روایتیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی روایتوں سے جو ہے شامل کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی پھر انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہی بات یہ کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، یعنی وہ الٹے کر دی گئے دوبارہ، اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، یعنی بول بھی رہے کہ یہ بولتے نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم نے کہا، اور یہی دلیل پیش کر کے یہی حجت تمام کرنی تھی، جب انہوں نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ان پر حجت جو تھی وہ تمام کر دی گئی۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تو پھر تم پر تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ آج بھی یہی معاملہ ہے، اگر لوگوں کو غلط باتوں سے روکا جائے، کتنی غلطیوں میں لوگ جو ہے پڑے ہوئے ہیں، کتنے کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو جب صحیح بات بتائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نہیں نہیں، یہ تو ایسی باتیں، یہ غلط ہے، یہ حدیث میں تو یوں آیا ہے، یہ اس طرح تو یوں آیا، تو باتوں کو توڑ مروڑ کے، یعنی صحیح بات کو، اوتھینٹک بات کو اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے تو نہیں مانتے۔ ابھی جیسے ہم لوگ جیسے رشتے اور اس کی بات ہوتی ہے، جیسے ابھی اب ہم لوگ اپنے کزن اپنے سوری بھانجے کا رشتہ سے ڈھونڈ رہے ہیں، میری جو بھانجی ہے، تو ایک جیسے رشتہ بھیجا تو انہوں نے کہا ہم نے کہا ہم نظر و نیاز نہیں کرتے، ہم یہ سب نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں ایسے لوگ چاہیے نظر نیاز کرنے والے ہوں، ہم وہابیوں سے شادی نہیں کریں گے۔ مطلب لوگ خود ہی اس طرح کی چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مطلب وہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں، مطلب یہ کیوں ہے، اس طرح سے کیٹیگری کیوں بن گئی ہے، کیا ان میں بات غلط ہے یا کیا صحیح، اس کی تحقیق کوئی بھی نہیں کرتا، بس جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں پہ وہ کر رہے ہیں، اسی میں اللہ کہہ رہے ہیں نا اپنی چیزوں میں مگن ہے، تو جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ ہم نے پڑھا نا حق اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ حق پر جو ہے باطل کو ختم کر دیتا ہے اور حق کی چوٹ لگاتا ہے اس کے اوپر، تو حق جو ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے اس وقت جو تھا نمرود جو بادشاہ تھا اور جو ہے ان سب نے مل کر کہا کہ کچھ اپنے بتوں کی بچانا ہے تو اب یہ کرنا ہے کہ اس کو جلا ڈالو، اور پھر بہت بڑی کہتے ہیں بہت بڑی جو ہے آگ لگائی گئی اور منجنیق کے ذریعے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا، اور آپ نے جو ہے حسب اللہ پڑھ کے جو ہے حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر جو ہے اس میں جو ہے وہ کود گئے یا ان کو ڈال دیا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو جب اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے تو پوری، اور پھر اس نے بالکل اسی طرح سے پورے خلقت کو جمع کیا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے پوری خلقت کو جمع کر لیا تھا، اور کیسی اس کی جو تھی وہ بے عزتی ہوئی تھی، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، بالکل اسی طرح جو تھے ساری قوم کے سامنے جو ہے وہ اس بادشاہ کی ہوئی، اس کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی کا جو بات تھا اس کی، کہ وہ اس میں بالکل شامل تھا، بٹ اپنی لکڑیاں ڈالنے میں، جلانے کے لیے، کہ اس نے جو بتوں پہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربان کر دیا۔ تو یہ محبت دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ ان کی محبت میں اللہ سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ تو یہ جب انسان کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے، جب اس کو سمجھنے نہیں دیتا، تو انسان جو ہے گمراہی میں جو ہے وہ بہت دور کرتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معجزہ تھا، اور بہت بڑا موضوع میں سے معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نکال دیا۔ وہ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر والوں سے کر کے، پھر ہم نے کہا تھا نا کہ اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا آخری وقت ہجرت کرتے وقت، تو ظاہر اب انہوں نے کہا ہم تو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، جب ظاہر اتنی بڑی آگ میں ڈال دیا، لوگوں نے دیکھ بھی لیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ پھر اللہ نے پھر ان کو ہجرت کی، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں جو ہے ان کی قوم پر جو ہے پھر عذاب آ گیا تھا۔ تو ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا۔ کس کے ساتھ نکلے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ صرف لوط علیہ السلام کے ساتھ اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے۔ پھر لوط علیہ السلام جو تھے وہ سدوم کی طرف چلے گئے، اور آپ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ فلسطین کی طرف چلے گئے۔ لوط کو ہم نے حکم و علم بخشا، اسے اس بستی سے بچا کر نکالتے جو بدکاریاں کیا کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو، جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ تو سب سے پہلے مطلب نوح علیہ السلام جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی تھے اور رسول تھے جو بھیجے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ظاہر انہوں نے تقریباً 950 سال تک وہ لوگوں کو بتاتے رہے، اور پھر لوگوں نے ان کو جھڑکا بھی، اور ہم سورہ نوح وغیرہ میں بھی پڑھیں گے کہ کس طرح ان کی قوم نے جو ہے ان کا حال کیا یا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو پھر جب اتنا یعنی کہ اتنا عرصہ گزر گیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ۔ یعنی اب یہ اس قابل اتنا عرصہ ان کو ہو گیا، اب ان میں سے کوئی بندہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ اس مطلب قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بتا دیا تھا کہ بس اب یہی لوگ ہیں تمہارے پاس جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے کشتی تیار کرو، اور باقی لوگ جو ہے تباہ ہونے والے ہیں۔ تو گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس میں جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے اور بیوی بھی تھی۔ اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا۔ اب وہ نعمت کیا تھی؟ علم اور حکمت والی نعمت۔ یعنی علم و حکمت کیا ہوتا ہے؟ یعنی حکم بخشنا اور علم بخشنا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو صحیح بات سمجھنے کی، صحیح اور غلط بات کی تمیز، اور جو ہے وہ ڈیسیجن لینا، رائٹ وقت پہ رائٹ ڈیسیجن لینا، بات کے تہ تک پہنچ جانا، جیسے ہم نے پڑھا یوسف علیہ السلام کی۔ تو یہ تمام انبیاء کے اللہ تعالیٰ بتاتے رسولوں کو، انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا ہوا تھا۔ اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں کا فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں۔ ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دونوں کو نبی اور رسول بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکم اور نبوت دیتے ہیں، لیکن فضیلت کسی وقت بھی ہم کسی کو دے دیتے ہیں زیادہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نواز دیا، اس کو کم سما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کی اہلیت کو دیکھ کے چیزیں اللہ انسان کو دیا کرتا ہے۔ یہ تو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دنیا میں بھی بچے ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی اسمارٹ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو دی ہوئی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو یہ ملتی ہے۔ اور وہ اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک حدیث بھی نہیں ہے یہ، اور جو ہے اسرائیلی روایات کے اندر بھی چیز نہیں ہے، بلکہ جو علماء ہیں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن جو اس طرح دی ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئیں،
اس نے حضرت داؤد کے یہاں استغاثہ کیا، یعنی پیش کیا معاملہ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر اسے دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا تھا، مگر چونکہ مقدمے کی تفصیل قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے، نہ کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصحیح نقل ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کے مقدمے میں یہی ثابت شدہ اسلامی قانون ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا اس کو ہم اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ جس کو نواز دے۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل میں وہ سب تورات کو فالو کرتے تھے، ایون دو کہ ان کو بکس دی گئی تھی۔ ان کو کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل دی گئی تھی، لیکن وہ تجدید کرنے آئے تھے تورات ہی کی۔ ٹھیک ہے، تو اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زبور دی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا تھی ساری اس بک کے اندر۔ تو وہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت ان کی جو لہن داؤدی تو مشہور ہے کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے ساتھ جو پہاڑ بھی کرتے تھے اور پرندے بھی جو آ کے بیٹھ کر ان کی آواز پہ آواز بنایا کرتے تھے، ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا فضل تھا ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی سزا سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پہ کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں جو تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھ کے گئے کہ جو ہے وہ تانبے اس کے لوہے کے جو چشمے بہا دیے تھے۔ لوہے کے چشمے بہانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ کس طرح سے اس کو پگھلایا جاتا ہے، کس سے جو ہے اس سے زرہیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کی مار سے بچانے کا مطلب یہی ہے نا کہ زرہیں بنائی جاتی تھی اس زمانے میں، جو سولجر لڑا کرتے تھے تلواریں بنائی جاتی تھی، لوہے کی ذرہ بنائی جاتی تھی، اور جو خود پیدا کرتے تھے لڑیوں والی وہ بنائی جاتی تھی۔ اور حضرت داؤد جو کام خود کرتے تھے، پھر لوگوں کو بھی سکھایا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جو اس میں جو وہ اب تو مشینوں سے بنتی ہیں، لیکن اس زمانے میں جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے بنانی پڑتی تھی، وہ جو اس کی جو لڑیاں بنتی تھیں جو لوہے کی۔ تو یہاں یہ بتانے کا مقصد تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، فلسطین وغیرہ کا یہ سارا ذکر ہوگا۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگراں ہم ہی تھے۔ یعنی سورہ سبا میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ اور جنوں میں سے ایسے ایسے جن ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے تھے۔ وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا قصر اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی جو وہ لگن بنتی تھی، کیونکہ ان کے سولجرز، ان کی جو فوجیں تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، اور ان فوجوں کے لیے جو کھانا تیار ہوتا تھا، وہ یہاں پہ یہ لگن کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اتنی بڑی بڑی لگن ہوتی تھی جس میں ان کے لیے کھانے بنتے تھے فوج کے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ پھر جب ہم نے سلیمان کو وفات دے دی تو ان چیزوں کو اس کی موت پر مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی مگر زمین کا کیڑنی گھن جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ مگر جب وہ گر پڑا تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ واقعی غیب داں ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی مدت تک مبتلا نہیں رہتے۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگراں ہم ہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کنٹرول کر رہے تھے چیزوں کو، فرشتوں کے ذریعے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کروائی تھی۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا۔ سب کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حکم و علم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو دی، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان کو کوئی بھی بیماری مشکل آئے تو انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ اور یہ پڑھ کے ہمیں سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کو ایک جلدی بیماری ہو گئی تھی اور اتنی شدید ہو گئی تھی کہ آپ مطلب کئی سال تک رہی، تو اس کا عرصہ بھی جو ہے سالوں پر محیط تھا۔
اور ان کی اپنی اولاد سب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے سب، ان کو ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت سے بھی نوازا ہوا تھا پہلے جب وہ آپ نبی تھے، اور کہا جاتا ہے یہ سب بنی اسرائیل کی روایت ہے، لیکن میں سب آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی خوشی میں تو سب کو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، غم جب اگر مشکل اگر پڑے تو جب کرے انسان، مطلب اس وقت تو انسان کمپلین کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آزمائش ڈالی تھی، اور اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی جو بہت تعریف کرتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جیسا صبر جو تھا وہ کسی نے نہیں کیا، یعنی اتنا زیادہ وہ صبر کرنے والے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جو کیڑے ان کے جسم پر پڑ گئے تھے، بلکہ وہ کیڑوں کو بھی اپنے پر ڈال لیا کرتے تھے کہ ان کی غذا میرے جسم کے اندر ہی ہے، تو اتنا صبر اور اتنا برداشت سے جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو برداشت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک ان کو یہ تکلیف دی، وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہوں گے، اور جب دیکھیں نا ایک دفعہ یہ دعا بھی کرتے تھے، اور ایک دعا وہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ شیطان نے مجھے جو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی شیطان آ کے مجھے وسپر کرتا ہے، میرے اندر شکوے پیدا کرتا ہے، میرے اندر سے نا امیدی اور مایوسی میرے اندر پیدا کرتا ہے، تو مجھے اس سے بچا۔ ٹھیک ہے، وہ ہم آگے آئے گا تو ہم اس پر پڑھیں گے۔ تو شیطان نے جو ہے اس طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، تو مجھے اس کے وار سے بچا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر ان کو جو ہے کہا کہ ایک چشمہ تھا وہاں پہ پانی مارو، اس میں سے پانی نکلے گا، پھر وہ نہائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بالکل صحیح سالم اور تندرست کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل صحیح بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جتنے پہلے عیال تھے اس کے ڈبل دے دیے، یعنی بچے بھی دیے، پوتے پوتے بھی، ایک لمبی عمر دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو، جس میں انہوں نے سب چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے انجوائے کیا، اور اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی نعمت یعنی حکم و عمل، یہی نعمت جو ہم پڑھتے آئے کہ کون سی حکم اور عمل کی نعمت جو ہے، ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بھی دی، ادریس کو بھی دی، اور ذوالکفل کو بھی دی۔ یہ سب صابر لوگ تھے۔ ذوالکفل کا یہاں پہ نام آیا، لیکن تاریخ میں ان کا کوئی بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے نام ہمیں بتائے بھی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس لحاظ سے کیونکہ عرب میں وہ اتنے مشہور نہیں تھے، یہ زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ حدیثوں میں بھی آتا ہے اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے 300 کے قریب یا 313 کے قریب رسول بھیجے، اور 1,24,000 جو ہے وہ نبی بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مینشن کیے جو اس عرب، جن کو عرب جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ذوالکفل کا تاریخ سے کچھ پتہ زیادہ نہیں چلتا، تو اس لیے جو ہے ہم اس کو ایسے ہی پڑھ جائیں گے۔ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحین میں سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت الفاظ سے استعمال کرتے ہیں یونس علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کا نام جو ہے وہ ذوالنون لیا ہے، کہیں صاحب الحوت لیا ہے، یعنی مچھلی والے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے، ذوالنون کا مطلب بھی مچھلی والے ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ذوالنون کا لقب دیا ہے۔ تو وہ جو بگڑ کر کیوں چلے گئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے جو تھے وہ ناراض ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھا ان کو عذاب کا وہ مل گیا تھا کہ انہوں نے کہا تم پر عذاب آتا ہے، لیکن بجائے یہ کہ وہ انتظار کرتے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا، وہ پہلے ہی نکل گئے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرزنش کی، اور ان کی سزا یہ تھی کہ وہ پھر اب وہ آگے بھی آئے گا کہ قرآن اندازی میں جو ہے کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، بھی قرآن اندازی کشتی جو ہے بھاری ہونے لگی، ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ نافرمان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کی ہے، اور پھر جب نام ڈالتے تھے تو وہ یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلتا تھا، تو پھر اس لیے ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہ روایات آتی ہیں اس کے بارے میں، تو اس طرح مچھلی نے جو ایک بڑی مچھلی تھی، ویل تھی یا جو بھی تھی، اس نے ان کو نگل لیا، اور پھر جب ہم نے پڑھا کہ اتنے اندھیروں میں سے جو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹ سے ان کو پھر نکال لیا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اسے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی۔ اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور ہم اس کا کیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ ہم بار بار اس کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم کسی مشکل میں، پریشانی میں ہمیں جیسے ہوتی ہے، تو ہم فوراً جو ہے اس آیتوں کا جو ہے ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی بھی پریشانی آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مشکلوں سے بچانے والا ہے۔ اللہ تو پاک ہے اور میں نے ظلم کیا، یعنی انسان جو ہے اپنی کمزوری
اپنی ویکنیس اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو پہچان کے اپنی کمزوری کو، اپنی عاجزی کو بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ بندے کی دعا جو ہے قبول کرتا ہے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی، غم سے اس کو نجات بخشی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو جبکہ اس نے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ عطا کیا۔ اور ان کی بھی دو تین دعائیں ہیں حضرت، ان کی بھی زکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب اور ایک اور بھی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، مجھے اس کی عربی نہیں آ رہی، یاد نہیں آ رہی، تو اس میں جو وہ دعا بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے مختلف وقتوں پہ مختلف دعائیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد سے نواز دے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ان کی دعائیں نقل کی ہیں۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ عطا کیا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی دیر میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا سر سوکھ کے، مطلب وہ ہو گیا ہے، میں سوکھ کر وہ ہو گیا ہوں بڑھاپے سے، مجھے اب اولاد ہوگی، میری بیوی بانج ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی وقت پر جو ہے، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، کتنے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد، کیا دعا وہ مانگتے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس وقت پہ ان کو دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں کو قبول کیا، کیونکہ جس لحاظ سے جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ اسی لحاظ سے کرواتا ہے وہ کام۔ تو اب، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا، مریم علیہ السلام۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ہی امت بنایا، سب ایک ہی بات لے کے آئے، وہ سب مسلمان تھے۔ آج ہم یہ کہہ دیں کہ وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے، وہ یہ تھے، وہ ان کے اپنے نام تھے، لیکن بیسیکلی جب انبیاء آئے، انہوں نے ان کو باتیں پہنچائی، وہ سب مسلمان تھے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹتا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وہ وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگے گا۔ ابھی ہم سورہ کہف میں پڑھ کے جا چکے نا، یاجوج اور ماجوج جو تھی، یہ دو قومیں تھیں، ٹھیک ہے نا، اور جب ظاہر ہے یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو جائیں گی، یہ آپس میں ہی کہا جاتا ہے کہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گی۔ بالکل ہم اس طرح دیکھ لیں گے جیسے ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو 3 جو ہوگی نا، یہ بالکل اس کے بعد تو کچھ، کیونکہ ایک تو ایٹامک دور آ گیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اگر ایٹم یوز ہو گیا تو پھر کیا رہ جائے گا۔ تو اور یہ ہے انسانی، کوئی اور چیز نہیں ہے، انسانی کی نسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اس معنی کو اور زیادہ کھول دیتا ہے، جو مسلم نے حذیفہ بن اسید الغفاری سے روایت کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم مجھ سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسی ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، اور 3 بڑے خسوف: زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو موچی کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک دعوت الارض کا بھی لکھا ہے نا انہوں نے، ہاں دعوت الارض کا ہے وہ تو، اس میں دعوت الارض کا تو قرآن کے اندر ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یاجوج ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کہ نہیں کہہ سکتے کب وہ بچہ جن دے، دن کو یا رات کو۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں دونوں آپسی میں لڑ جائیں، اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کا موجب بن جائے۔ تو یکشک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری، یہ کہتے ہیں نا ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ تو بلندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بلندی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے وہ بنائے بھی ہوں گے نا، جگہیں جہاں سے ان کو نکلنا ہوگا، تو وہ بلندی پہ بنی ہوئی ہوں گی وہ جگہ جہاں سے یہ نکلیں گے، اس کے جو معنی بتائے گئے ہیں۔ اور ہم کہیں گے ہائے بھائی کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ
पुकारे मारेंगे और हाल ये होगा कि इसमें कान पड़ी आवाज सुनाई ना देगी। रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा, तो यकीनन इससे दूर रखे जाएंगे, उसकी सरसराहट तक न सुनेंगे, और वो हमेशा हमेशा अपनी मनभाती चीजों के दरमियान रहेंगे। वो इंतहाई घबराहट का वक्त उनको जरा परेशान न करेगा, और मलाइका बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे। ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी रोज़े महशर और अल्लाह के हुज़ूर पेशी का वक़्त, जो आम लोगों के लिए इंतहाई घबराहट और परेशानी का वक़्त होगा। उस वक़्त नेक लोगों पर एक इत्मीनान की कैफ़ियत तारी रहेगी। अल्लाह ताला कहते हैं ना, ना कोई हुज़्न होगा, ना कोई गम होगा। यानी महशर में जो इत्मीनान के साथ जा रहे होंगे, क्योंकि उनके अल्लाह ताला उनके ऊपर सकीनत जो होगी वो तारी होगी। वो दिन जबकि आसमान को हम यूँ लपेट के रख देंगे जब तोमार में औराक लपटे जाते हैं, यानी कि वो जो उसको नहीं होता, एक रोल होता है, रोल में जो है जैसे टिश्यू लपटे हुए हैं, टिश्यू पेपर का वो रोल होता है, इस तरीके से। जिस तरह पहले हमने तख्लीक की इब्तिदा की थी, उस तरह हम फिर उसका इयादा करेंगे। ये एक वादा है हमारे ज़िम्मे, और ये काम हमें बहरहाल करना है। और ज़बूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ी खबर है इबादत गुज़ार लोगों के लिए। बाद लोग ये भी कहते हैं कि ज़मीन जो है कि जो है हम बार-बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़मीन के वारिस ये बंदे ही होंगे। तो वो ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि ये वाली ज़मीन नहीं है। फिर कौन-सी ज़मीन होगी? अल्लाह ताला बार-बार ये कह रहे हैं कि यही ज़मीन है जिसको अल्लाह ताला जो है वो दूसरी शक्ल दे देगा। हमने कहा ना, ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएँगे जब इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा, और उसमें भी नहीं पता कितना टाइम लगता है। ठीक है ना? तो जो वारिस होना है वो इस ज़मीन का इंसानों को ही होना है, और उन लोगों को होना है जो नेक थे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो तुमको भेजा है तो ये दरअसल दुनिया वालों के हक में हमारी रहमत है। क्यों रहमत है? कि अल्लाह ताला ने जब आखिरी नबी भेज दिया, अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज दिया। ठीक है? ताकि वो लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाए। कितना ज़्यादा हमने पढ़ा ना कि लोगों के नाम समझने की वजह से अपनी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भुला देते थे। कितने ज़्यादा परेशान रहते थे। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर आप सख्त होते, तनख़ु होते तो लोग जो थे वो आपके पास से भाग जाते। ठीक है ना? आपके पास बैठना भी गवारा नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। लेकिन वो क्या करते थे? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश जो थे, अल्लाह ने ये बात क्यों कही है? क्योंकि कुरैश जो थे वो आपको ज़हमत कहते थे। वो कहते थे तुमने क्या कर दिया? अभी में हम पढ़ के गए ना, तुमने क्या कर दिया कि तुमने जो खानदान को खानदान में लड़ा दिया है। बेटे को बाप से जुदा कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया है। तुमने जो है हमारे बुतों को जो बुरा-भला किया कि हमारे बाप-दादाओं की तुमने तज़लील कर दी है। तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजाए रहमत के वो ज़हमत किया कहा करते थे। तो यहाँ अल्लाह ताला उस बात की भी तशरीह कर रहे हैं। इनसे कहो मेरे पास जो वही आती है वो ये कि तुम्हारा खुदा सिर्फ़ एक खुदा है। फिर क्या तुम सरे अताज झुकाते हो? अगर वो मुँह फेरे तो कह दो कि मैंने अलल ऐलान तुमको खबरदार कर दिया है। अब ये मैं नहीं जानता कि वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर। अल्लाह वो बातें भी जानता है जो बआवाज़ बुलंद कही जाती है, और वो भी जो तुम छुपा कर करते हो। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक फ़ितना है। ठीक है ना? जब इंसान को ढील मिलती है तो वो उसके लिए फ़ितना ही होता है, ताकि फिर उसके पास उज़र का कोई मौका ही ना रहे। ठीक है ना? गलतियाँ करता चला जाए, उस पे जो है तंबीहात आ रही हैं उसको मान के ना दे, तो फिर ये एक फ़ितना ही बन जाता है इंसान के लिए, और तुम्हें एक वक़्त ख़ास तक के लिए मज़े करने का मौका दिया जा रहा है। आखिरकार रसूल ने कहा, "ए मेरे रब, हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, और लोगों तुम जो बातें बनाते हो, उनके मुकाबले में हमारे रब्बे रहमान ही हमारी मदद का सहारा है। हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, यानी हक़ को दिखा दे और बातिल को जो है ख़त्म कर दे।" और फिर अल्लाह ताला ने एक वक़्त आया कि अल्लाह ताला ने हक़ को ऊपर कर दिया और बातिल को जो है वो ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमारी सूरह अंबिया ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारी जो है सूरह हज शुरू होगी, और ठीक है, हाँ, बस अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने की, उसको समझने की, उसके अंदर जो वाक़यात हैं, मिसालें हैं, अल्लाह ताला हमसे सबक लेने वाला बनाए, उस पे अमल करने वाला बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।